बुलेटिन में खुशामदीद। सिक्योरिटी फोर्सेस की भारतीय प्रॉक्सी फितना खवारिज के खिलाफ कार्रवाई, 17 दहशतगर्द हलाक। ISPR ने बताया सिक्योरिटी फोर्सेस ने जुमे और हफ्ते की दरमियानी शब लकी मरवत में खुफिया इत्तला पर कार्रवाई की। मुकाबले में हलाक 17 भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज से असलहा और गोला बारूद मिला। सिक्योरिटी जराये ने बताया दरशा खेल और करक में फोर्सेस ने पेशा वराना महारत से दहशतगर्दों के ठिकाने को निशाना बनाया। वीडियो में दहशतगर्दों को गार की जाने भागते देखा जा सकता है। ऑपरेशन फितना खवारिज के मुल्ला नजीर ग्रुप के खवारिज की मौजूदगी की इत्तलात पर किया गया। दहशतगर्द मुख्तलिफ दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। सिक्योरिटी फोर्सेज भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वजीर आजम ने कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा बर वक्त कार्रवाई की बदौलत खवारिज के मज़मूम अज़ाइम खाक में मिल गए। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। इस इफ़रीत को जल्द उखाड़ देंगे। गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं करक में फौज CTD के मुश्तरका ऑपरेशन में 17 खवारिज हलाक, 6 से ज्यादा जख्मी हालत में गिरफ्तार किए। हालिया दहशतगर्दी में 80% अफगान मुलव्वस हैं। बातचीत का मशवरा खवारिज को महफूज KP फराहम करने का बहाना है। जो दहशतगर्दों के साथ खड़ा होगा दहशतगर्द तस्वुर होगा। KP हुकूमत को बताना पड़ेगा कि दहशतगर्दी खत्म करने के लिए मिलने वाले 600 अरब कहां खर्च किए। गोली से बात करने वालों से गोली से ही बात होगी। करक में 17 ख्वारिज हलाक हुए हैं, आधी दर्जन से जायद जख्मी गिरफ्तार हुए हैं। जो दहशतगर्दी KP बलोचिस्तान में है अफगान शहरी 70% है, 80% है। अफगानिस्तान से बातचीत करें, हम बातचीत कर रहे हैं, नतीजा क्या है? बातचीत का बहाना महफूज KP फराहम करने की कोशिश है। ख्वारिज को जो दहशतगर्दों के साथ खड़ा होगा दहशतगर्द ही समझा जाएगा। मजीद खबरें होंगी इस ब्रेक के बाद। भारत सरहद पार तशद्दुद को फरोग दे रहा है। खित्ते को गैर मुस्तहकम करने के लिए भारत प्रॉक्सी ग्रुप इस्तेमाल कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान का भारत को करारा जवाब। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी कौंसल साइमा सलीम ने खिताब में कहा खित्ते में अदम इस्तेहकाम की असल वजह भारत है जो सरहद पार तशद्दुद को फरोग दे रहा है। भारत ने एकतरफा तौर पर सिंतास मुआहिदा मुअत्तल किया। भारत ने फिर जारियत की तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर मुतनाज़ा इलाका है जो कभी भारत का हिस्सा नहीं रहा। Its borders, India bullies neighbors, blocks regional cooperation, exports violence abroad through extrajudicial assassinations and funds proxies to destabilize the region. This is the face of new India. Jammu and Kashmir is not and has never been an integral part of India. Like India, Pakistan is committed to peaceful coexistence, mutual respect and regional stability. If aggression is imposed on us, we will respond. India's holding in abeyance of the Indus Waters Treaty has unmasked it as a blatant violator of international law. फील्ड मार्शल की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान ने भारत को नाको चने चबवाए। पाकिस्तान ने भारत के 7 तैयारे मार गिराए। वजीर आजम शहबाज शरीफ का एक बार फिर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खिराज तहसीन। न्यूयॉर्क में सहाफियों से गुफ्तगू में कहा पाकिस्तान की मईशत अब बेहतरी की जानिब गामजन है। मुआहिदों की तफसील वक्त आने पर सामने लाई जाएगी। हमने अफवाज पाकिस्तान अपनी शुजाअत और बहादुरी के जरिए हिंदुस्तान को 6 और 10 मई इन 4 दिनों में शिकस्त फाश दी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की उन्होंने फ्रंट से लीड और एक जब हमने फैसला कर लिया मिलके सियासतदानों और फौज ने कि अब हमने हिंदुस्तान को छठी का दूर याद दिलाना है। और आपको बताएं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ न्यूयॉर्क से लंदन पहुंच गए हैं। लॉटन एयरपोर्ट से गाड़ियों के काफिले में अपनी रिहाइश का पहुंचे। इस हवाले से तफसीलात क्या है जानेंगे हमारे नुमाइंदे फरीद कुरैशी से। बताएगा फरीद। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कामयाब दौरा अमेरिका के बाद वापस लंदन अपनी रिहाइशगाह पहुंच चुके हैं और वो आइंदा चंद रोज लंदन में ही क्याम करेंगे। जरा के मुताबिक उनका यहाँ पर मेडिकल चेकअप भी होगा
ان کے ہمراہ اسحاق ڈار اور عطا تارڑ بھی موجود تھے اور وزیر اعظم اپنی رہائش گاہ کے اندر موجود ہیں اس وقت، اور جو دیگر ان کے وفد کے ارکان ہیں وہ لندن کے مقامی ہوٹل میں رہائش پذیر ہیں۔ وزیر اعظم امریکہ جانے سے قبل بھی برطانیہ کے اندر رکے تھے اور اب اس بار انہوں نے چند روز یہاں پر رکنے کا فیصلہ کیا ہے۔ جی بہت شکریہ فرید۔ ایشیا کپ کے فائنل سے پہلے نیا تنازع اٹھ کھڑا ہوا۔ بھارت کا جینٹل مین گیم کو پھر داغدار کرنے کا پلان۔ ایونٹ کے فائنل سے پہلے پاک بھارت کپتانوں کا ٹرافی کے ساتھ فوٹو شوٹ اب تک نہیں ہوا۔ روایت کے برخلاف شوٹ منسوخ ہونے کا امکان ہے۔ اچھی لینتھ پر لگاتار 3 گیندیں گرا دیں، گارنٹی دیتا ہوں ابھیشیک شرما آؤٹ ہو جائے گا۔ جادوگر فاسٹ بالر محمد آصف نے بھارتی اوپنر کی وکٹ اڑانے کا فارمولا بتا دیا۔ کہتے ہیں ایک ہی جگہ گیند کریں، باؤنڈری بھی لگ جائے تب بھی اپنا پلان تبدیل نہ کریں۔ اچھا پلیئر ہے وہ، 3 بالیں اس کو ایک جگہ پہ کر دے، لینتھ بال ہٹ کر دو، وہ شاید پہلی پہ اچھی پک کر لے گا، دوسری پہ اچھی پک کر لے گا، تیسری پہ کوئی بیسٹ بیٹسمین نہیں ہے وہ پک کر دے، میں گارنٹی دیتا ہوں وہ آؤٹ ہو جائے گا۔ شہنشاہ افریدی نے پہلا بال ہی باؤنسر کر دیا۔ یار کون بندہ ہے جو نیا بال سے پہلا بال باؤنسر کر دے؟ پہلا بال ہی وکٹوں میں کوشش کیوں نہیں کرتے؟ پاک بھارت میچ کا بخار شوبز شخصیات کے سر پر بھی سوار۔ ڈرامہ انڈسٹری کی معروف اداکارہ مومل شیخ کہتی ہیں قومی ٹیم فائنل میں بھارت کو ضرور ہرائے گی۔ مزید بتا رہے ہیں دبئی سے نمائندہ خصوصی کھیل شاہد ہاشمی۔ ڈرامہ انڈسٹری کا ایک بڑا نام مومل شیخ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ پاکستان اور بھارت کے کرکٹ ڈرامے چل رہے ہیں، 2 قسطیں ہو چکی، تیسری قسط اس اتوار کو ہے۔ پہلی 2 قسطوں میں پاکستان ناکام ہو گیا، آپ نے دیکھی وہ 2 قسطیں؟ نہیں، انفارچونیٹلی تھوڑا سا کام میں بزی تھی تو نہیں دیکھ پائی، لیکن اس دفعہ جو ہم پہنچ گئے ہیں فائنلز میں ہم جیتنے والے ہیں انشاءاللہ۔ تو پہلی 2 قسطیں آپ نے نہیں دیکھی، تیسری قسط دیکھنے کا امکان ہے؟ تیسری قسط بالکل آف کورس ہے، 100% وہ تو دیکھنی پڑے گی۔ اگر آپ ڈرامہ بنائیں پاکستان اور بھارت کی کرکٹ پہ تو کون سے لیڈ ایکٹرز ہوں گے؟ مجھے کرکٹ کا کوئی شوق نہیں ہے، میں کرکٹ پہ کوئی ڈرامہ نہیں بنانے والی ہوں۔ واپس آئیں گے اس بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ پنجاب کام کر رہا ہے، کچھ لوگ صرف پنجاب پر تنقید کر رہے ہیں۔ تنقید کرنے والے بھی کچھ کام کر لیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لاہور میں تقریب سے خطاب، کہا پنجاب وہ پہلا صوبہ بن گیا جس نے 25 لاکھ افراد کو ریسکیو کیا۔ میں کئی راتیں جاگی ہوں، جہاں میری ضرورت تھی وہاں پہنچی، بتانا چاہتی تھی کہ وزیر اعلیٰ عوام کے ساتھ کھڑی ہے۔ کہتے تھے کہ وزراء کو بہت ایکسپیرینسڈ ہونا چاہیے، بڑی عمر کے بزرگ وزراء ہوتے تھے، تو میں نے روایت توڑ کر سٹینڈ لیا۔ میں نے کہا کہ میں ینگ منسٹرز لوں گی کیونکہ ان کے اندر ہمت ہے، ان کے اندر حوصلہ ہے، وہ عوام کی خدمت کریں گے۔ پنجاب وہ پہلا صوبہ بن گیا جس نے 2.5 ملین افراد کو ایویکویٹ کیا۔ ہمیں فخر ہے پنجاب کے اوپر جس نے لاکھوں جانیں بچائیں۔ بولو پنجابی ہونے پہ فخر ہے نا؟ پنجاب روایات قائم کرتا جا رہا ہے، کامیابیوں پہ کامیابیوں کی، باقی لوگ صرف پنجاب پہ تنقید کر رہے ہیں۔ بھائی اتنا جتنا پنجاب پہ تنقید کرے اتنا کبھی اپنے صوبے پہ بھی کام کر لو، کوئی بھلا ہو جائے مخلوق کا۔ انگلیاں توڑنے کی بات کرتے ہیں تو سوچ لیں اس کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں۔ پی پی رہنما پلوشا خان کی پریس کانفرنس، کہا یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم اتحادی ہیں، ہم صرف ان کو ووٹ لیتے وقت یاد آتے ہیں۔ پنجاب فتح نہیں ہوا، ووٹ کے ذریعے ایک پارٹی کو حکومت مل سکتی ہے تو دوسری پارٹی کے پاس بھی آ سکتا ہے۔ یہ عمرانی زبان ہے کہ ہم ہاتھ نہیں پھیلائیں، تو پھر آئی ایم ایف کس چڑیا کا نام؟ ہمیں آئی ایم ایف کے پاس کیوں جانا پڑتا ہے؟ جمہوریت کا ایک طریقہ اور حسن ہے کہ انگلی اٹھتی ہے اور اس کا جواب آتا ہے، اور انگلیاں توڑنا کوئی جمہوری سوچ کی نشاندہی نہیں ہے۔ یہ ایک ایسے آمرانہ سی ایک گفتگو ہے۔ یہ بھولتے ہیں کہ ہم ان کے اتحادی ہیں، صرف انہیں تب یاد آتا ہے جب ووٹ کی باری آتی ہے۔ یہی انگلیاں اگر آپ توڑنے کی بات کرتے ہیں تو پھر سوچ لیں اس کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں۔ پنجاب فتح نہیں ہوا، پنجاب ووٹ کے تحت کسی ایک حکومت کو جا سکتا ہے تو کل کسی دوسری پارٹی کے پاس بھی آ سکتا ہے۔ جس قسم کے صوبائیت کے معاملات اٹھائے جا رہے ہیں یہ وفاق کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں، یہ ایک اتحادی کے لیے استعمال کی جانے والی زبان ٹھیک نہیں۔ وفاق نے پی آئی ڈی سی ایل کے ذریعے کراچی اور حیدرآباد میں ترقیاتی کام شروع کرایا، حکومت سندھ نے اعتراض اٹھا دیا۔ پاکستان انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کمپنی کو سندھ میں ترقیاتی کام روکنے کی ہدایت کر دی گئی۔ محکمہ بلدیات سندھ نے پی آئی ڈی سی ایل کے چیف ایگزیکٹو افسر کو خط لکھ دیا، کہا وفاقی کمپنی کو سابقہ پی ڈبلیو ڈی کی اسکیموں کو مکمل کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ کراچی اربن انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ پیکج اور حیدرآباد اربن انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ پیکج پر عمل درآمد کرانا صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ وفاق نے ایم کیو کے مطالبے پر پی آئی ڈی سی ایل کے تحت منصوبے منظور کر کے ٹینڈرز جاری کیے تھے۔
کراچی بارش میں ڈوبا نہیں بلکہ ڈبو دیا گیا. سائنس سرکار نے شہر کا جو حال کر دیا ہے اس پر شاعر مرثیہ لکھ رہے ہیں. MQM کے رہنما حیدر عباس رضوی کی سندھ حکومت پر کڑی تنقید. کہا شہری اب روٹی کپڑا مکان نہیں گٹر کے ڈھکن مانگنے پر مجبور ہیں. شہر کی سڑکوں کو کھنڈر بنا دیا گیا. جھل مکسی جیپ ریلی کراچی میں ہی کرا لیں. شاعر کراچی کے لیے مرثیے لکھ رہے ہیں. اس شہر کو بارشوں کے پانی میں ڈبو دیا گیا. میئر کراچی صرف ان سڑکوں پر دکھائی دیے جہاں پر پانی کھڑا نہیں. کراچی کے عوام روٹی کپڑا اور مکان تو چھوڑیے گٹر کا ڈھکن مانگنے پر مجبور ہوگا. شہر میں کوئی ایک سڑک ایسی نہیں بچی جو گاڑیاں چلانے کے بعد. یونیورسٹی روڈ جس کے اوپر نام نہاد BRT بن رہا تھا اب وہاں پر سائیکل چلانے کی گنجائش. کل مکسی میں تو کار ریلی ہوتی ہے. کراچی لے کر آئے اس ریلی کو. کراچی کی ہر سڑک ان کو آف ٹریک ریلی کا مزہ دے گی. غزہ میں اسرائیلی فورسز نے مزید 82 فلسطینی شہید کر دیے. 260 سے زیادہ زخمی ہیں. امدادی مرکز پر بھی قتل عام جاری. 17 افراد کو گولیاں مار کر شہید کر دیا گیا. ایک اور فلسطینی صحافی قابض فوج کی درندگی کا نشانہ بن گیا. محمد الدیاح کے خیمے کو نشانہ بنایا گیا. شہید صحافیوں کی مجموعی تعداد 252 ہو گئی. گلوبل سموتھ فلوٹیلا یونانی جزیرے کریٹ سے روانگی کے لیے تیار ہے. غزہ کے لیے امداد لے جانے والا بحری قافلہ 4 دن بعد اسرائیلی ناکہ بندی والے پانیوں تک پہنچنے کا ارادہ رکھتا ہے. امریکہ سمیت دنیا بھر میں اسرائیل کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے. نیو یارک میں مظاہرین نے ٹائم اسکوائر سے ملحقہ روڈ بند کر دی. روم آزاد فلسطین کے نعروں سے گونج اٹھا. پلازا غزہ کے نام سے احتجاجی کیمپ قائم کر دیا گیا. فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے سنا میں ریلی نکالی گئی. عمان میں اسرائیل مخالف شہری سڑکوں پر نکل آئے. برسلز میں بھی مظاہرین نے اسرائیلی مظالم کے خلاف احتجاج کیا. ایران افزودہ یورینیم کا شفاف طریقہ اختیار کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن اسرائیل کے حملہ نہ کرنے کی ضمانت کون دے گا؟ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا فاکس نیوز کو انٹرویو. کہا ایٹمی عدم پھیلاؤ کے معاہدے سے نکلنے کا کوئی ارادہ نہیں. ایران اور امریکہ کے درمیان بد اعتمادی کی دیوار انتہائی بلند ہے. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.